अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में आइन के आर्टिकल 62(1)(f से मुतालिक केस की समाअत हुई हैं और इस मौके पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हर आइन में हर सज़ा की एक मुद्दत है, तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है। इस मौके पर जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने जो ताहयात नाअहली है उस पर नज़रसानी का मुतालबा भी किया, अपील की और बुनियाद ये बनाई कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम के बाद अब इस पे नज़रसानी की जाए। साथ ही साथ उनकी इस जो अपील थी, दरख्वास्त की हिमायत जो है वो चारों एडवोकेट जनरल्स ने भी की है। अब ये समाअत 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई हैं और अब अदालत की जानिब से इस पर मुआवनीन भी मुकर्रर किए जाएंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि कोशिश यही है कि 4 जनवरी को ये समाअत मुकम्मल कर लेंगे। पाकिस्तान की सियासत पे ये फ़ैसला जो भी आए, दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ तस्लीम कर दिया जाए या दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ रद्द कर दे अदालत, लेकिन इस फ़ैसले के असरात पाकिस्तान की सियासत पे बहुत ज़्यादा होने हैं। पाकिस्तान की 2 अहम सियासी शख्सियात मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबरा जहांगीर तरीन दोनों इस वक्त इस ज़ुमरे में आते हैं। अब सवाल ये भी है कि फ़ैसला कोई भी आए तो क्या इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन इलेक्शन लड़ने के अहल हैं? क्या उनके अब इलेक्शन कंटेस्ट करने में कोई रुकावट है या नहीं? दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट में NA-15 मानसेरा से नवाज शरीफ ने जो कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं उनको भी इस बुनियाद पर चैलेंज कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे रखा है कि नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं। बहरहाल अब सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर हैं, इस फैसले पर हैं और आने वाले दिनों में ये पिक्चर कैसे अनफोल्ड होगी, यकीनी तौर पर सियासी एतबार से ये बहुत अहम नुक्ता है। दूसरी जानिब जो पेशावर हाई कोर्ट का आरोज़ को मुअत्तल करने का फ़ैसला था उस पर भी समाअत हुई हैं और उस फ़ैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया है। साथ ही साथ जो कागजात नामज़दगी हैं उनकी मुस्तरद होने के बाद ट्रिब्यूनल में अब मामला है, इसको लेकर भी एक तशवीश जो पाई जाती है उस पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि बड़ी तादाद में उनके उम्मीदवारों के कागजात नामज़दगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में मौजूद जो आदाद व शुमार हैं उससे भी ये समझ आती है। अब ये किस तरफ जाएगा, क्या ट्रिब्यूनल में ये फ़ैसले हो जाएंगे, इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो कितने शफ़ाफ होंगे, मारूफ होंगे और मकबूल होंगे, इंतहाई अहम नुक्ता ये भी है। इरशाद साहब, आज जो अहम ये केस है मामला ज़ेर समाअत है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह बात भी की है कि ये इंतहाई अहम आइनी मामला है और इसकी हम समाअत कर रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है अब इसके असरात सियासी तो होने हैं। आप समझते हैं कि ये फ़ैसला यकीनी तौर पे तारीख साज होगा और हमेशा के लिए ये ताहयात नाअहली का जो बाब है अब है, या वो खुल जाएगा या वो बंद हो जाएगा? नहीं, देखें, नाअहली का बाब नहीं होगा। ताहयात नाअहली का जो मामला है ये तय हो जाएगा कि ये हो सकती है या नहीं हो सकती। लेकिन इसमें जो 1-2 चीज़ें हैं काबिल गौर, वो ये हैं कि जब ये 62(1)(f के हवाले से बहस होती है तो आमतौर पर हमारे बहुत सारे लिबरल सेकुलर अजीब व गरीब बातें शुरू कर देते हैं। देखें जी, ये सादिक अमीन जो है तो कोई शख्स तो हो ही नहीं सकता, ये तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़ासियत है और उनकी सिफत है। और या ये जनाब आज वहाँ भी ये बात हुई कि जी किसी के किरदार के बारे में आप देखें, दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये तो चीफ जस्टिस ने आज रिमार्क्स दिए हैं। दुनिया भर में जो लीडर होता है उसके बारे में हमेशा ये तस्वुर किया जाता है कि वो आम शहरियों के मुकाबले में ज़्यादा दयानतदार है, ज़्यादा अमानतदार है, ज़्यादा साहिब किरदार है, ज़्यादा काबिल एतमाद है। अगर किसी लीडर के बारे में ये पता चल जाए इलेक्शन कैंपेन के दौरान कि उसने माजी में आज से 20 साल 30 साल पहले एक ऐसा अमल किया है जो आम लोग भी करते हैं, लेकिन उसने अगर ये किया है और ये मायूब है अखलाकन उसूलन, तो वो इलेक्शन कैंपेन से निकल जाता है। और फिर ये सादिक और अमीन जो है हर मुसलमान को होना चाहिए। अस सादिक वल अमीन जो है, अस सादिक
وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. الامین حضور کی صفت ہے. صادق تو جب حکم یہ ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی پیروی کریں, تو اسوہ حسنہ میں تو صداقت بھی ہے, امانت بھی ہے, عدل بھی ہے, سخاوت بھی ہے. تو وہ ہر مسلمان پر واجب ہے, فرض ہے بلکہ, کہ وہ صادق ہو, لیکن وہ ارشاد امین صاحب ہو, اب معاملہ یہ یاد ہے, وہ لیڈر ہو. دیکھیں اب نقطہ جو پھر ہے اچھے کردار کا جو ہے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھے کردار سے کیا مراد ہے. لیکن ارشاد صاحب میرا نقطہ یہ ہے, میں آپ سے جاننا لیڈر چاہ رہا کو ہوں, اجازت نہیں دی جا سکتی. ارشاد صاحب یہ جو ایبسولوٹ ڈیفینیشن ہے صادق اور امین کی, وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہی نہیں, الصادق والامین نہیں, صادق اور چیز ہے, الصادق اور چیز. خاص سچ جس سے کبھی وہ نہ ہوا ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. صحیح ہے. لیکن میرے لیے, آپ کے لیے واجب الاتباع ہیں. ہمیں مجھے صادق بھی ہونا چاہیے, مجھے امین بھی ہونا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی حضور سے مخصوص نہیں ہے. صداقت, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے ایک عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میں ہر برائی سے بچ جاؤں. آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو. اس کا مطلب ہے کہ صادق ہونا ایک ایسی صفت ہے کسی انسان کی کہ وہ ہر برائی سے بچ سکتا ہے. جی. اس کے مقابلے میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر شخص کاذب ہے, کیونکہ یہ تو صادق تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے ہر شخص جو ہے خائن ہے, کیونکہ امین تو نہیں ہو سکتا وہ. غلط بات ہے, یہ سوچ ہی غلط ہے. لیکن ہاں, تاحیات نااہلی یہ قانونی ایشو ہے. جی یہ ایشو جو ہے اس زیر بحث ہے. تو شاہ خاور صاحب سے ہم پوچھ لیتے ہیں کہ شاہ خاور صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اب زیر بحث ہے معاملہ عدالت میں, اگر درخواست گزار کی اپیل منظور ہو جاتی ہے تو اس کا نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کو فائدہ ہوگا, اور یہ قانون سازی کے ذریعے سپریم کورٹ کے کسی فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی جو ہے اس سے تاثر نہیں ہوگا. دیکھیں, اس پہ ذرا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو صادق اور امین کا جو لفظ جو ہے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے یا وہ جو ہائی اسٹینڈرڈ ہے وہ کس میں درج ہے. وہ ہے آرٹیکل 62 جو ہے آئین پاکستان, اور اس میں بھی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ممبر پارلیمنٹ بننے کے اہل نہیں ہوگا کہ جس کو کسی بھی عدالت نے یہ قرار دیا ہو کہ وہ آنیسٹ اور امین نہیں ہے, صادق اور امین نہیں ہے. تو ایسا ڈکلیریشن کسی عدالت سے ہونا چاہیے. تو ابھی جو بحث ہو رہی ہے وہ اسی بات پہ ہو رہی ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک 5 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے ان کو 62(1)(f) کے تحت ڈکلیئر کیا تھا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. اور اسی طرح جہانگیر ترین صاحب کا بھی تھا, اور اس طرح اور بھی درجنوں اور لوگ تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو 2010 کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے کے احکامات کی روشنی میں جو جعلی ڈگریوں کے کیسز تھے, اس میں جو رانگ ڈیکلریشنز تھے, بہت سارے لوگوں کو اس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے نتیجے میں انہوں نے پھر اس کی تشریح یہ کی کہ جو ایک دفعہ ڈکلیئر ہو جائے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو وہ پھر تعمر نااہل رہتا ہے. اگر آپ آرٹیکل 62 کو دیکھیں یا ایون آرٹیکل 63 میں دیکھیں, دونوں میں جو صادق اور امین ڈکلیئر ہو گیا, جو نہ ہوگی مطلب ہو گیا نیگیٹیولی, تو اس پہ کہیں پہ بھی میعاد نہیں درج. اگر آپ آرٹیکل 63 کو دیکھیں تو اس میں بہت ساری ایسی نااہلیاں ہیں جو کہ وقت کے ساتھ اہلیت میں تبدیل ہو جاتی ہیں. جیسے کسی کو کسی مورل ٹرپیٹیوڈ اخلاقی جرم میں سزا ہوئی ہوئی ہو اور اس کو 5 سال گزر چکے ہوں تو وہ اہل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو توہین عدالت میں ایک سزا ہو جائے اور سزا مکمل ہونے کے 5 سال کے بعد وہ اہل ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یوسف رضا گیلانی کا کیس تھا. لیکن یہ آرٹیکل 62(1)(f) میں کہیں پہ بھی اس کی میعاد درج نہیں ہے. تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ایک اس وقت کا بینچز تھے, انہوں نے جو فیصلے کیے انہوں نے اس کی تشریح کی. اب اسی چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ سے پاکستان کی جتنی بھی عدالتیں ہیں وہ آرٹیکل 172 ہے, اس کا بھی سب آرٹیکل 2 ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ملک کی تمام عدالتیں بشمول ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وہ اختیار سماعت استعمال کریں گی جس کی ان کو آئین اور قانون نے اجازت دی ہے.
مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو پچھلی پارلیمنٹ تھی اس میں انہوں نے آرٹیکل 272 جو ہے بلکہ سیکشن 272 الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک پرووائزو کر کے اس میں سب آرٹیکل 2 ڈال دیا جس میں انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی شخص کو چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو, ہائی کورٹ ہو, کوئی بھی عدالت ہو, ٹریبیونل ہو, کسی کو اگر وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے تو اس ڈکلیریشن کے 5 سال تک وہ نااہل رہے گا, اس کے بعد وہ اہل ہو جائے گا. ابھی جو آپ نے دیکھا ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے بعد, کیونکہ اس قانون کو, یہ اس ترمیم کو کسی نے چیلنج نہیں کیا اور یہ ایک قانون کا جو ہے وہ درجہ ابھی بھی اس کو حاصل ہے, تو ابھی ایک لارجر بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جس کی سماعت آج بھی تھی وہ اس پہلو کو دیکھ رہی ہے. اچھا شاہ خاور صاحب اب ایک بنیادی نکتہ ہے. نہیں سن لیں. اچھا فرما رہے ہیں آپ آج کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمائیں شاہ خاور صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے پیش نظر جو سوال ہے, کوسچن آف لا یہ ہے کہ ایک طرف 5 رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جس میں انہوں نے ہولڈ کیا ہے کہ آرٹیکل 62(1)F کے تحت جو بھی شخص ہوگا اس کے جو ہٹ کر ہو رہا ہے وہ تعمر نااہل ہوگا, لیکن اس کے بعد ایک قانون میں ترمیم کے ذریعے بلکہ اس میں ایک شک کے اضافے کے ذریعے اس میں ایک میعاد مقرر کر دی گئی ہے. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جو قانون رائج ہے ایک دفعہ نافذ ہو گیا ہے اس کی پابندی یا اس کے مطابق فیصلے کرنا وہ سپریم کورٹ, ہائی کورٹ اور تمام عدالتوں بلکہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز پہ وہ پابند, وہ اس کی عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی نقطے کو سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے اور اس میں غالب امکان یہ ہے کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو جو ہے وہ ویلیڈیٹ قرار دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے, اور انہوں نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے اس پہ عمل درآمد کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بھی فرض ہے اور اس کا بھی فرض ولین ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس ججمنٹ کی روشنی میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ وہ جو حالیہ 272 میں ترمیم ہوئی ہے سیکشن میں الیکشن ایکٹ 2017 اس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر زیادہ تر چانسز ہے کہے گی کہ وہ لاگو ہوتی ہے ان فیصلوں. اچھا شاہ خاور صاحب میرا سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ یہ جو ہے ایک قانون سازی کے ذریعے کسی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دینے کی ایک روایت نہیں ہوگی؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, اس پہ بہت سارے بحث ہوتی رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں بھی, کیونکہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہے, اس کا اختیار ہے آئین اور قانون بنانا, آئین میں ترمیم بھی کرنا, قانون میں بھی ترمیم کرنا. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ ہمارا آئین پاکستان یہ کہتا ہے, اس کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی قانون رواج یا کوئی بھی ایسی ٹریڈیشن جو کہ قانون کا درجہ رکھتی ہو یا اس کی کوئی شکل وہ اگر لوگوں کے آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہوگی تو اس کو پھر ہماری اعلیٰ عدلیہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے, اس کو منسوخ کر سکتی ہے, اس قانون کو بھی یا اس قانون کے مخصوص حصے کو بھی. تو یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو ایک شک کا اضافہ کیا گیا ہے یا ترمیم کی گئی ہے یہ آئین کے کسی حصے سے یا بنیادی حقوق سے تو متصادم نہیں ہے, لیکن یہ کوشچن سپریم کورٹ کے سامنے بھی نہیں ہے. انہوں نے صرف ہے کہ کیا ایک بعد میں جو قانون سازی ہوئی اس میں ایک حد مقرر کر دی گئی 5 سال کی, اس سے پہلے ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے, ایک فیصلہ ہے, تو اس میں وہ فیصلہ پریویل کرے گا یا قانون سازی. حیثیت قانون کے طالب علم کے کہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی جو قانون ہے اس پہ عمل درآمد کرنا, اس کے مطابق فیصلے کرنا لازم ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیز پریویل کر جائے گی. اچھا شاہ خاور صاحب اب معاملہ یہ ہے کہ سزا ہوئی چند سال پہلے, قانون ابھی حال میں بنا, اب قانون کی امپلیمنٹیشن بھی ہو گئی, اس کو چیلنج بھی کسی نے نہیں کیا, لیکن کیا یہ بھی ایک آئینی نکتہ ہے کہ اس قانون کا ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی ہوگا, امپلیمنٹیشن بھی ہوگی, کیونکہ فیصلہ تو بہت پہلے آ چکا تھا؟ جی دیکھیں اس میں ایک یہ جو انٹرپریٹیشن آف لاز کا جو ہے یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے. یہ پورا اس پہ پی ایچ ڈی بھی ہوتی ہے کہ قانون کی تشریح کیسے ہوتی ہے. تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے نہ صرف ہمارے قانون میں بلکہ بین الاقوامی جو سطح پر بھی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی قانون یا قانون میں کوئی بھی ترمیم یا اس میں جو
तब्दीली है वो उसका इतलाक माजी से तब हो सकता है कि वो किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो। मसलन एक कानून है आज राइज है, उसमें सजा जो है वो 10 साल है और उस पर तरमीम हो जाती है उसी कानून या उसी मुकदमे की समाअत के दौरान कि अब से इस मुकदमे की सजा जो है वो 10 साल की बजाय 5 साल होगी। तो जो मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं उनका उस पर इतलाक होगा। उसकी वजह यह है कि वो बेनिफिशियल जजमेंट है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर एक कानून राइज है और उसमें कम सजा मुकर्रर है और उसमें कानून में वो ज्यादा सजा बन जाती है तो उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो फायदे की जो लेजिस्लेशन है उसका इतलाक हमेशा होता है, नेगेटिव का नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी अगर रिट्रोस्पेक्टिविटी है कि इसका माजी से इतलाक है, क्योंकि ये बेनिफिशियल जजमेंट है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, बेनिफिशियल कानून साजी है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें जो नज़ायर है अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वो ऐसे मामलात में जो है वो दखल अंदाजी नहीं करते। जी सही है। इसका फ़ायदा उनको नहीं पहुंचाया जा सकता। ये कानून जो है, ये कानून आप समझते हैं कि बेनिफिशियल है किसी शख्स के लिए, इसलिए नहीं होगा, या ये देखिए वो सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं है जी, एक शख्स के लिए नहीं है। अच्छा, वो बहुत सारे, क्योंकि आप मियां नवाज शरीफ साहब या उसको आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से नहीं देखते, वो जितने भी दर्जनों ऐसे लोग जो कि इससे मुतासिर हुए थे इस जजमेंट से, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस कानून को जो है उसकी बालादस्ती को तस्लीम करेगी। अच्छा, आज अनवर काकड़ साहब लाहौर में थे, तलबा से उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के निज़ाम में अदल पर संगीन इल्ज़ामात हैं, और तलबा ने सवाल किया था कि जी सियासतदानों के लिए तो अदालतें खुल जाती हैं, लेकिन नूर मुकद्दम केस में, ज़ैनब केस में अदालतें रात को नहीं खुलती। तो वाकई पाकिस्तान के निज़ाम में अदल पर संगीन सवालात हैं। शाखावर साहब, आप समझते हैं कि हमारी आला अदलिया जो है वो लोगों को इंसाफ फराहम नहीं कर रही? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जहाँ तक इंसानों के या शहरियों के बुनियादी हकूक का ताल्लुक है, वो बुनियादी हकूक जो कि आइन में दिए गए हैं, तो उसमें उसकी कस्टोडियन जो है वो 2 अदालतें हैं। एक पूरे मुल्क की हाई कोर्ट्स है और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। उसमें सिर्फ फर्क ये है कि हाई कोर्ट्स जो है वो किसी की भी बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी एक मुतासरा फरीक का होना ज़रूरी है, और उसकी दरख्वास्त के ऊपर हाई कोर्ट जो है वो उनके बुनियादी हकूक को जो है उसको इम्प्लीमेंट करवा सकती है। सुप्रीम कोर्ट पर यह है कि वो आर्टिकल 184 का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज करती है। उसमें यह है कि वो इंसानी हकूक से रिलेटेड मसाइल जिनका मुफाद आमा के साथ ताल्लुक हो, मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस हो, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपना जो है फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, बुनियादी हकूक के हवाले से वो भी कस्टोडियन है। तो अब उसमें देखना ये है कि जब भी इंसानी हकूक के हवाले से, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से जो बात हो, तो उसके लिए अदालतों पे कोई ममानियत नहीं है कि वो अदालती वक्त के बाद भी असेंबल हो जाएं और उसके ऊपर अपने जो है वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। तो ये जिन वाक़यात का जिक्र होता रहता है, तो उस पे जब अदालतें रात को खुली थी तो उन मसाइल की नोयत इस तरह की थी कि उनकी जो है वो इंटरफेरेंस जो कि आइन ने उनका इख्तियार दिया हुआ है उस पे वो ज़रूरी थी। तो मैं समझता हूँ कि उस पर इतनी बेजा तनकीद भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो सिर्फ सुबह 9 से 4 बजे तक नहीं है कि जब तक वो अपने अदालती उमूर सर अंजाम दे रहे हैं। वो 24 घंटे वो जजेस हैं और वो 24 घंटे किसी भी वक्त इंसानी हकूक या फंडामेंटल राइट्स के लिए किसी भी वक्त समाअत कर सकते हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब, बड़ा आसान और बड़ा ब्रीफली आपने ये सारा बताया जो कानूनी मामला है, निकात हैं। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और जानने की कोशिश करेंगे JUIFA और मुस्लिम लीग नून में चल क्या रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इरशाद साहब, वो आप हम ख्याल ग्रुप मुस्लिम लीग काफ का जो था उसका जिक्र बार बार करते थे और आप वो हामिद नासिर चट्टा साहब वाली मिसालें भी देते थे, लेकिन शायद अब जो हालात हैं और जिस तरह मामलात और इत्तलात आ रही हैं
اور باڈی لینگویج جو ہے دیگر سیاسی جماعتوں کی مسلم لیگ نون کے علاوہ، تو اب یہ لگتا ہے کہ وہ بات تقریباً صادق آ رہی ہے کہ اتحاد، اب سیاسی اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہونے جا رہی ہے. اور اس سے پہلے یہ بھی اطلاع آئی تھی کہ لاہور کی حد تک مسلم لیگ نون کے معاملات فائنل ہو گئے ہیں، لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ وہ بھی فائنل نہیں ہوئے ہیں، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ باقی ملک کے بعد اب لاہور کو آخر میں ان کے ٹکٹس فائنل کی جائیں گی، کیونکہ بڑا ابہام ہے، بڑا اضطراب ہے. لیکن JUI، کل ہم نے بات کی تھی، حافظ عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خود نہیں پتا کہ مولانا صاحب کے صاحبزادے کی شادی پہ ایک بھی شخص نہیں آیا. لیکن اب JUI جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہی تھی، نون لیگ کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی سے انہوں نے کچھ پینگیں بڑھانا زیادہ تیز کر دیا ہے. جھنڈی ہو گئی؟ نہیں، ضروری تو نہیں جھنڈی ہو گئی، لیکن ہو بھی سکتی ہے. میں نے تو ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر مسلم لیگ نون کو یہ یقین ہو میاں نواز شریف صاحب کو کہ میں خود سادہ اکثریت، خواہش تو ان کی 2/3 اکثریت کی ہے، ہیوی مینڈیٹ کے وہ عادی ہیں، لیکن اگر سادہ اکثریت میں حاصل کر کے حکومت بنا سکتا ہوں تو وہ کبھی بھی کسی سے نہ اتحاد کریں، نہ کسی اتحادی کو سیٹ دیں. تو اب انہیں یقین ہو گیا؟ اگر تو ایسی صورتحال ہے تو پھر تو جھنڈی سمجھیں، لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے تو پھر ہو سکتا ہے مسلم لیگ کاف کو بھی سیٹیں مل جائیں، استحکام پاکستان نہیں، صورتحال یہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ارشاد صاحب صورتحال یہی ہے، ایک آدھ ریوڑی مل جائے پھر تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ کی اطلاعات ہیں یہی کہ یہ صورتحال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت کا یقین ہو گیا ہے جی، اور عوام میں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں کسی اتحادی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، حق ہے ان کا. ارشاد صاحب شیر ویسے اپنے شکار میں کسی کو حصے دار نہیں بنایا کرتا. جی یہی ہے بالکل. بعد میں جو تھوڑا بہت بچتا ہے تو وہ پھر وہ کھا لیں تو پھر لومڑی کی قسمت، وہ اس کی مرضی ہے. اچھا، وہ حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر سیاستدان ہیں، JUFA کے سینئر رہنما ہیں. حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے معاملات چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، وہ کس ڈگر تک پہنچے ہیں؟ کمیٹیاں آپ کی بنی تھیں لیکن مولانا صاحب کے صاحبزادے کی شادی میں بھی شریف فیملی شرکت نہیں کر سکی، تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے آپ کی یا رک گیا ہے معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ دونوں کو، ارشاد بھائی اور آپ کو سلام، سامعین اور ناظرین کو بھی. جہاں تک تعلق ہے جمعیت علماء اسلام کا، تو جمعیت علماء اسلام نے 18 کے انتخابات کے بعد ہی جو نعرہ بلند کیا تھا اسمبلیوں کے غیر جمہوری ہونے کا، اور انہوں نے انتخابات کا اور اسمبلی میں نہ جانے کی بات کی تھی، تو اس کے راہ میں نواز شریف صاحب کی جماعت اور زرداری صاحب کی جماعت جو ہے وہ آڑے آئی تھی، اور چونکہ بڑی جماعتیں تھیں اس لیے ہمیں مجبوراً اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے اپوزیشن کے ان کا ساتھ دینا پڑا. اور پھر جب تحریک چلی ہے تو پھر تحریک میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے ہی 3 بڑے مارچ کی اور 14 جو ہے ملین مارچیں کی تمام ملک میں. اور اسٹیج پر تو یقیناً ہمارے محترم شہباز شریف صاحب اور بلاول وغیرہ تشریف لاتے رہے، لیکن گیدرنگ میں جو ہے 90-95% سپریم کورٹ کے احتجاج تک جمعیت کا تھا. تو ایک وہ دور تھا جب وہ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے، ایک وہ دور ہے جب وہ واپس آئے ہیں، تو ظاہر ہے فرق ظاہر ہوتا ہے تمام رویوں میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو یہ صورتحال تھی کہ جمعیت علماء اسلام جو نسبتاً ایک چھوٹی جماعت تھی، اس کی قیادت کو انہوں نے اپنا قائد بنا دیا، اور زرداری صاحب نے PDM کی تشکیل میں نمایاں کردار بلکہ انیشیٹو انہوں نے لیا اور ان کو صدر بنا دیا. اب صورتحال ذرا مختلف ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاں ایک دستور چلا رہا ہے کہ جو آڑے وقت میں چلتے ہیں، چاہے وہ جاوید ہاشمی ہو، چاہے وہ خاقان عباسی ہو، چاہے وہ سندھ کے ہمارے محترم ہوں، جتنے بھی لوگ تھے، اور اس کے بعد جب صحیح وقت آتا ہے تو پھر صورتحال بالکل تبدیل ہو جاتی ہے.
ہم کل بھی اپنے موقف پہ تھے، آج بھی ہیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ پھر جمعیت علماء اسلام اپنے اس موقف پہ قائم و دائم رہے گی۔ حافظ صاحب، ماضی میں جب آپ لانگ مارچ کر رہے تھے، لاہور جب لانگ مارچ پہنچا مولانا کا، تو توقع یہ تھی کہ مسلم لیگ نون کے لیڈران کرام اس کا استقبال کریں گے، ورکر شریک ہوں گے، لیکن ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آئی، گلہ بھی پیدا ہوا۔ لیکن اس لانگ مارچ کا میاں نواز شریف صاحب کو فائدہ ہوا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ لانگ مارچ نہ ہوتا تو میاں صاحب بیرون ملک علاج کے لیے نہ جا سکتے۔ اس کے باوجود ماضی کے تجربات آپ کے اپنے بھی ہیں، دوسرے لوگوں کے تجربات بھی ہیں، پھر آپ نے ان سے اتحاد کیا، پی ڈی ایم میں سارا کچھ ہے، تو اس وقت اچانک جو ہے وہ ایک بے نیازی سی یا بے اتنائی سی نظر آ رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو یقین ہے کہ اقتدار اب ان کے پلیٹ میں گرنے والا ہے، تو اس میں کیوں شریک کیا جائے کسی کو؟ یہی وجہ ہے؟ ہاں دیکھیے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی کے ملک کی یہاں پر رویے اسی قسم میں کے تبدیل ہوتے ہیں۔ میں نے خود مسلم لیگ نون کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھی۔ جب نواز شریف صاحب پہلے بار چلے گئے تھے تو دیکھا، اپنے میرے ساتھ ہی گرفتاری ہوئی، میں بھی پارلیمنٹ لاجز میں تھا، اور اس وقت جاوید ہاشمی صاحب تھے، تو انہوں نے جس طرح ان کو گرفتار کیا، مجھے تو پھر چھوڑ دیا، اور ان کو پھر اسی طرح انہوں نے ایک خط کے حوالے سے غداری کا مقدمہ بنایا گیا۔ تو پھر اس کے ساتھ کیا شروع ہوا، اسی کی طرح خاقان عباسی صاحب کی مثال تو ابھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو یہ کوئی ایسی ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہمارے لانگ مارچ سے کے ذریعے ہی نواز شریف صاحب جو ہے کہ لانگ سفر پہ چلے گئے 4 سال کے بیماری کے حوالے سے، اور پھر وہ ماشاءاللہ واپس آئے، اللہ انہیں صحت مند رکھے۔ اور نہیں، لانگ مارچ نواز شریف صاحب کو نکالنے کے لیے کیا تھا حافظ صاحب؟ جی، ہم نے نکالنے کے لیے نہیں کیا تھا، لیکن لوگوں نے ظاہر ہے کہ جس نے جس حوالے سے اپنا کام نکالنا تھا تو انہوں نے اس حوالے سے اپنا کام نکال دیا۔ ہم نے تو لانگ مارچ جو تھے اپنے بنیادی اصول کے بنیاد پہ کیے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ جب حالات نہیں، آپ کے لانگ مارچ کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے کیش کیا یا استعمال کیا؟ دیکھیں، بالکل تمام اپوزیشن نے اسے کیش کیا، کیونکہ اس کے بعد جو صورتحال تبدیل ہو گئی، اس سے پہلے تو پریشانیوں کا عالم تھا، اور تحریک انصاف کی حکومت کے حوالے سے سب سے پہلے انیشیٹو جمعیت علماء اسلام نے لیا، اور 14 ہم نے ملین مارچ کیے، اور ریکارڈ اٹھا کر دیکھیے کہ ابھی میاں صاحب آنے کے بعد انہوں نے کتنے پروگرام کیے، یا اس سے پہلے مسلم لیگ نون نے کتنے پروگرام کیے تھے، اور پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے یا اس سے باہر کتنے پروگرام کیے، اور جے یو آئی نے کتنے پروگرام کیے۔ یہ تو قوم کے سامنے ہے سارا ریکارڈ۔ آپ صاحب، میرا سوال جو تھا یہ، ہاں البتہ جی، آپ چونکہ ایک صرف جمعیت علماء اسلام کے رہنما نہیں ہیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، اور تجزیہ آپ بڑا زبردست کیا کرتے ہیں، واقف حال ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب اب اقتدار کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں، ان کو سادہ اکثریت 2/3 میجارٹی مل رہی ہے، اس لیے وہ بے اتنائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اب یہ سوال تو میرا بھی ہے کہ کس طرح پہنچ چکے ہیں۔ ابھی تک تو نامنیشن پیپر فائل ہوئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نامنیشن پیپر فائل ہونے کے بعد ابھی تک تو سب کے جو مسترد ہو گئے فائل، ابھی اختر مینگل صاحب کی میں بات سن رہا تھا، ان کے تمام تقریباً جو چیدہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم میں ساتھ تھے، جو شہباز شریف صاحب کی حکومت میں ساتھ تھے، ان کے ساتھ جو ہے شروع ہوا، اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب کو تھریٹ پہ تھریٹ جو ہے وہ پہنچائی جا رہی ہے۔ ارشاد صاحب، میرا ایک تو چھوٹا سا سوال ہی ہے کہ کیا اس وقت تھریٹ جو مل رہا ہے کسی جانب سے، اور وزارت داخلہ پے در پہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے وہ خطوط بھیج رہے ہیں، احمد ولی کانسی صاحب کو احمد ولی صاحب کو بھیج رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ ان کو بھیجیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ججز کے جو ہے وہ آڈیو جو ہے کالیں جو ہے وہ لیک ہوتی ہیں۔ ذرا مہربانی کر کے میرا مطالبہ ہے بحیثیت جمعیت علماء اسلام کے ایک ورکر کی حیثیت سے،
میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ وزارت داخلہ جس کال کو انہوں نے ٹریس کیا ہے، جو کال مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جناب آپ کی جان کو خطرہ ہے، اس قسم کا آدمی ہوگا اور اس قسم کا آپ کو حملہ ہوگا، جو احمد ولی کے حوالے سے کہتے ہیں، ان تمام کو آپ میڈیا میں دے دیں۔ سوال یہ ہے کہ یہی تھریٹ نواز شریف صاحب کو بھی ہے، اسی لیے وہ جلسے میں جب لاہور آئے تو وہ استقبال کا جو انہوں نے پروگرام بنایا تھا وہ منسوخ ہو گیا اسی سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے، اور ڈائریکٹ وہ جلسہ گاہ میں پہنچے۔ اب بھی آپ اس دن سے آج تک میاں نواز شریف صاحب کسی پبلک گیدرنگ میں نہیں گئے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ڈرپوک آدمی تو نہیں ہے کہ نہیں جا رہے عوام میں، ظاہر بات ہے وہ اسی تھریٹ کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ دیکھیں وہ تو الحمدللہ، میں نے کب کہا کہ وہ ڈرپوک ہے ملک سے باہر گئے، میں نے تو یہ بات نہیں کی۔ میں یہ صرف بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر مولانا کہیں بھی میڈیا میں نہیں آیا کہ نواز شریف صاحب کو تھریٹ کے لیٹر بھیجا گیا ہے، یا تو احمد ولی کو بھیجا گیا یا تو مولانا فضل الرحمان کو بھیجا گیا، اور دونوں جو ہے وہ جن کے جو پاکٹس ہیں وہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ہیں۔ میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ یہ جرات کریں گے کہ وہ تو ہمیں انہوں نے کہہ دیا، آپ اس کی آڈیو مہربانی کریں 92 کے ذریعے، میں ذرائع ابلاغ کے ذریعے میں یہ ان سے مطالبہ کرتا ہوں، استدعا کرتا ہوں، دستبرد کرتا ہوں کہ آپ ذرا مہربانی کر کے وہ تو چلا دیں، یا تو ججز کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، خواتین کے بھی چل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نجی گفتگو کو بھی لیک کیا جاتا ہے، تو پھر ایسی چیز کو کیوں لیک کیا جاتا ہے؟ وہ پشتو میں بات کر رہے تھے، وہ پنجابی میں بات کر رہے تھے، وہ سرائکی میں بات کر رہے تھے، وہ بلوچی میں بات کر رہے تھے، جن پہ وہ حملہ کرنا چاہتے تھے، کم از کم ان کو اتنا تو پتہ چلے۔ نہیں لیکن حافظ صاحب اب ریسنٹلی ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا کے قافلے پہ فائرنگ ہوئی ہے، اب اس طرح کی اٹیمپٹ تو ہوئی ہے نا، اس کی تو جمعیت علماء اسلام بھی تصدیق کر رہی ہے، کل حافظ عبداللہ صاحب نے تصدیق کی ہے کہ فائرنگ ہوئی ہے مولانا کے قافلے پہ، آلدو مولانا موجود نہیں تھے اس وقت۔ نہیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تصدیق ہوئی ہے، اس سے پہلے تھریٹ کا خط آیا ہے، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کیا اب تک جتنے بھی مولانا پہ 3 حملے ہوئے، مولانا عبدالغفور حیدری پہ ہوئے، حافظ عبداللہ پہ ہوئے، ہمارے 73 لوگ شہید ہو گئے باجوڑ میں، ان میں سے کسی کو پکڑا گیا؟ کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا؟ پہلے آپ کو اطلاع بھی مل جاتی ہے، پہلے آپ اطلاع بھی دے دیتے ہیں، اس کے بعد فائرنگ بھی ہو جاتی ہے، اس واقعہ کے بعد بھی اگر کچھ اچھا حافظ صاحب یہ بتائیں ان حالات میں، اور جس طرح آپ بھی مطالبہ بھی کر رہے ہیں، اگر ایک صوبے کو چھوڑ کے باقی میں انتخابات ہوتے ہیں تو آپ قبول کریں گے اس فیصلے کو؟ کس صوبے کو؟ جہاں پہ دہشت گردی ہے، جہاں پہ خطرات ہیں، وہاں انتخابات دہشت گردی کہاں پر نہیں ہے؟ اچھا آپ نے ابھی آپ نے خود کہا کہ نواز شریف صاحب کو تھریٹ ہے، تو نواز شریف صاحب کس صوبے میں رہتے ہیں؟ کس صوبے سے وہ الیکشن لڑتے ہیں؟ کیا پنجاب میں ہمارا کوئی ووٹر بندہ نہیں ہے؟ ہمارا کوئی کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں نہیں ہے؟ کیا یہ صاف بتا دیا جائے ہمیں کہ جس طرح آپ بندر بانٹ کرتے ہیں اور ایک صوبہ کسی کے حوالے کرنا ہے، اس دفعہ 18 کی طرح کو دوسرا صوبہ کسی کے حوالے کرنا ہے، اور اس آپ نقشے کے تحت اور ان خطوط کے تحت اگر آپ الیکشن کو سلیکشن بنانا چاہتے ہیں تو کوئی اور بات ہے، لیکن اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو پھر یقیناً اس پہ صورتحال پیدا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے جی میں دعا گو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چلے پہ بیٹھ جائے 40 دن تک، وہ دعا تسبیح ہاتھ میں رکھ کے دعا کرتا رہے کہ امن امان برقرار رہے۔ نگران حکومت کیا کر رہی ہے؟ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں دیوار سے لگانا چاہتے ہیں اور اگر آپ اسی قسم کے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طے شدہ ہمیں ایک پروگرام لگ رہا ہے جس کے تحت ہمارے ساتھ اور کچھ جماعتوں کے ساتھ اس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے جن کا تعلق خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے ہے۔ اچھا آپ صاحب یہ فرمائیں، یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں 2008 میں اس سے کہیں زیادہ دہشت گردی ہو رہی تھی، محترمہ بینظیر بھٹو نشانہ بن چکی تھیں، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے،
کئی اور ممالک میں بھی اس سے برے حالات میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، اور فروری میں ہی ہوئے 2008 اور میں. فروری میں ہوئے. مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ آپ یہ الیکشن کے التوا کی کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ چند دن ہو جائیں؟ چند دن میں تو حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. کس نہیں ارشاد عارف صاحب کس کم بخت نے کہا کہ الیکشن کا التوا کرے؟ نہیں، کل پنجاب میں الیکشن کے مجھے بولنے دے. 60 دن کا جو پنجاب میں الیکشن کا آئینی نہیں 60 دن کے لیے پنجاب میں جو الیکشن کی آئینی ضرورت تھی وہ کس نے ختم کیا؟ خیبر پختونخوا میں جو 60 دن کے اندر الیکشن کروانے کی آئینی تقاضا تھا وہ کس نے ختم کیا؟ قومی اسمبلی میں 90 دن کی جو آئینی ضرورت تھی وہ مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر مولانا فضل الرحمان نے ختم کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اگر تمام جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جناب ہمیں مساوی طور پر جو ہے موقع فراہم دیا جائے اور اس طرح پلیننگ فیلڈ دیا جائے، ہمیں تو فیلڈ بھی نہیں مل رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ 23 تاریخ تک صورتحال ہے، کاغذات وغیرہ کے معاملات ہیں، اور اس کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو وہ تو نہیں تھے، اللہ نے بچایا، وہ خود موجود نہیں تھے. اب صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ وہ کہتے جی ہم اس کو سیکورٹی دے دیں گے. اب ہمارے جو جتنے بھی ہمارے امیدوار ہیں، ہمارے کارکن ہیں جو کمپین چلائیں گے، ان سب کے پاس تو وہ اس طبقے کی تو نہیں ہے، متوسط طبقے کے لوگ ہیں، وہ کہاں سے خود سیکورٹی کا بندوبست کر سکیں گے؟ نہیں تو حل کیا ہے حافظ صاحب؟ پھر حل کیا ہے؟ ملتوی کرایا پھر کیا ہونا چاہیے؟ آپ سے سوال ہی یہی تھا کہ کتنے دن میں معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ الیکشن اس وقت کرا دیے جائیں؟ نہیں، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ الیکشن کو ملتوی کریں، 1 دن کے لیے بھی 1 گھنٹے کے لیے بھی. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ حالات ہیں، یہ معاملات ہیں. آج لوگ کیوں جا رہے ہیں عدالت میں؟ کیونکہ کاغذات مسترد ہو گئے، آخر وہ تو کہیں جا کر فریاد کریں گے. کل آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے تو ہمیں کہا بھی نہیں. اب ہم نے کہہ دیا، ہمیں جواب کیا ملا ہے؟ دیکھیے ہمیں جواب یہ ملا کہ میں دعا گو ہوں. اگر آپ کہتے ہیں سارے کے سارے اس وقت اختیارات الیکشن کمیشن کے پاس ہیں اور الیکشن کمیشن کہہ دے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، دعا تو تب کی جاتی ہے ارشاد عارف صاحب محترم جب بالکل ڈاکٹر بھی مایوس ہو جائے اور بالکل جب کوئی بچنے کی امید نہ ہو تو پھر ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں. اگر الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے تو اس کے بعد آپ ہمیں بتائیں کہ ہم کس طرح کیمپین چلائیں گے. ہم تو چلائیں گے کیمپین، ہم آخری حد تک الیکشن کے لیے تیار ہیں اور تیار رہیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ہم ان تمام چیزوں سے قوم کو بھی آگاہ کریں گے، لوگوں کو بھی آگاہ کریں گے، اور ہم اپنے مطالبات کے حوالے سے ضرور بات کریں گے. جی ٹھیک. ایک سوال یہ فرمائیں کہ اگر پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی، مسلم لیگ تیار نہیں ہوتی، تو KPK میں اور بلوچستان میں آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے یا پھر نہیں کریں گے؟ آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے مقابلہ ہی صحیح. دیکھیے جہاں تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا تعلق ہے وہ باہمی رضامندی سے بات ہوتی ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم چونکہ تحریک میں سب اول پر تھے، ہراول دستے کے طور پر تھے، اس لیے ہم کہتے کہ جی ہمیں ضروری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. نہیں، کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے سطح پر لڑیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایک ہے، اگر وہاں پر مقامی سطح پر ان کو ضرورت ہوگی، اگر انہیں پنجاب میں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ ابھی یاد رکھیے کہ JUI کو پھر بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی کسی کی اور ضرورت نہیں پڑے گی. جی ٹھیک. اگر مسلم لیگ پنجاب میں دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے باہمی. جی اگر پنجاب میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ مسلم لیگ تیار نہیں ہوتی تو KPK میں اور بلوچستان میں آپ بالکل نہیں کریں گے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہی فرما رہے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ جس ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں اسی کو ہے کہ کسی جگہ پر آپ کسی کی حمایت کریں اور کسی جگہ پر آپ کسی کی حمایت کریں. جی صحیح. ٹھیک ہے حافظ صاحب، بہت شکریہ. حافظ حسین احمد صاحب، ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم کیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے.